अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हासिल खिदमत में। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज का 11 रबीउल अव्वल है और कल 12 रबीउल अव्वल, जिसकी मुनासबत से कल में एक और बहुत अच्छा और फ़ज़ाइल व बरक़ात वाला ब्लॉग आपके सामने पेश करूँगी। तो आइए, आज जो मैं आपके सामने ब्लॉग बना रही हूँ, जो ब्लॉग पेश करना चाहूँगी, वो एक छोटा सा वाक़या है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, एक कबूतर और एक बाज़ का। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना से करेंगे कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके उनका। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन व हाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक का एक बहुत खूबसूरत तरीन वाक़या मेरे नज़र से गुज़रा, तो मैंने बोला चले मैं आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ इंसानियत से बल्कि जानवरों से भी बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी तरह का एक वाक़या कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ एक कबूतर और एक बाज़ आकर बैठ जाते हैं और कबूतर के ऊपर बाज़ आकर उसको नोचना शुरू कर देता है। तो कबूतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे बचा लीजिए, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाज़ से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। तो बाज़ ये सुनता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ को कहा कि मेरी रान का गोश्त ले लो, तुम मेरी रान में से गोश्त लेके जाके अपने बच्चों को खिला दो। तो उसी वक्त वो दोनों परिंदे जो थे, कबूतर और बाज़, वो एक फ़रिश्ते की सूरत में आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों फ़रिश्ते थे। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जान आप पर कुर्बान, हमारी जान आप पर कुर्बान। हमें तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था कि जाओ देखो कि मेरा महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे फ़ैसले फरमाता है ज़मीन पर। तो ये एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन ये अगर इंसान इस पर गौर करे, फ़िक्र करे, गौर करे, तो यकीन कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि देखिए, जानवरों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आएँ। आजकल के दौर में क्या है कि हम जानवरों के साथ बदसलूकी करते हैं, बेइंतहा तशद्दुद करते हैं। इवन जो ये हमारे कुर्बानी के जानवर होते हैं, मैं देखती हूँ बच्चे लेके रैली की सूरत में निकले हुए होते हैं, उनको धनाधन भगा रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं स्टिक के वो तेज़ भागें और दूसरे जानवर से सबकत ले जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर कुर्बानी का जानवर, उसे तो हमें बहुत नाम से पालना चाहिए। उसको बहुत मतलब उसको जो हम पालें, बहुत मोहब्बत के साथ शफ़क़त करनी चाहिए उनके साथ। तो ये एक छोटा सा वाक़या है, इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है अगर इंसान उस पर गौर व फ़िक्र करे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के साथ आपका हुस्न अखलाक बेहतरीन था, बल्कि आप जानवरों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आते थे। इसी तरह का मैंने एक वाक़या पहले भी आपके सामने पेश किया था कि एक जंगल से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, तो वहाँ एक हिरनी, शिकारियों ने एक हिरनी को शिकार किया हुआ था, उसको कैद करा हुआ था, रस्सियों से बांधा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुज़रे तो जो हिरनी थी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद कर दिया, ये कहकर
کہ تم دودھ پلا کر واپس آنا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اس کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے جہاں اس کو قید کیا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا رسیوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرنے لگے. جب وہ ہنڈی جا رہی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور مسکرا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اب شاید یہ واپس نہیں آئے گی، مسکراتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس سے شاید مجھے دھوکہ دے دیا، واپس نہیں آئے گی. لہٰذا جب وہ شکاری آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ بھائی اسی طرح تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ امانت تھی ظاہر کسی کی، تو اس میں خیانت نہ ہو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار میں بیٹھے رہے کہ دیکھو ہرنی آتی ہے یا وہ دونوں شکاری آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہرنی دور سے چلی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. وہ ہرنی آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور اس نے بولا کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلا دیا ہے، اب آپ مجھے دوبارہ یہاں رسیوں سے قید کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ دونوں شکاری بھی آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ان دونوں سے یہ فریاد کی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور بے زبان جانوروں کا شکار مت کیا کریں. جس پہ ان دونوں شکاریوں نے بخوشی اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد سے شکار نہیں کریں گے. تو یہاں بھی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانور سے حسن سلوک کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو بہت زیادہ ہمیں درس ہدایت ملتی ہے ان دونوں واقعات سے، کہ ہمیں نہ صرف انسانیت سے بلکہ جو جانور ہیں ان سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے. آج کے دور میں دیکھتی ہوں میں آس پاس اپنے اطراف اگر ہم نظر دوڑائیں تو جانوروں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ایک گدھے کے اوپر اتنا وزن لاد دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ ادھواں ہو جاتا ہے، اس پہ اتنا وزن ہو گیا ہے کہ اس سے چلنا بھاری ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں یا ڈاگس کو دیکھ لیں، ان کو اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے، گولیوں سے مار دیتے ہیں. ان کو بھی اگر مارنا ہے تو سلیقے سے گوشت پر یا انہیں زہر دے کے اتنی بے دردی سے نہیں مارے. ہاں کتے کو مارنے کا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارے علاقے میں بے تحاشا ڈاگس ہو گئے ہیں جو آئے دن لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے. تو ان چیزوں سے جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے، جو چیز آپ کے لیے خطرناک ہے، خطرے کا باعث ہے، آپ اس کو ختم کریں، لیکن اس میں بھی ہمدردی کا مظاہرہ کریں. اتنی بے دردی سے کہ پسٹل لیے اور ان پر فائر کر کے ان کو ختم کر دیا، وہ بھی بے زبان جانور ہے. ایسا ظلم مت کریں. تو اس امید کے ساتھ کہ آج کے واقعات دونوں آپ کو بہت پسند آئیں گے. ایک اور واقعہ بہت زیادہ لوگوں کی فرمائش پہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. جی ہاں ناظرین و حاضرین، میں نے پہلے بھی اس کا ایک بلاگ بنایا تھا جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور ان کے بچوں کو، جو ہماری نیو جنریشن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک یہ چھوٹے چھوٹے جو میسیجز ہیں وہ ان تک ضرور پہنچائیں. واقعات کی صورت میں، تاریخی واقعات کی صورت میں ہم ان تک یہ میسیج پہنچائیں. تو اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. جی ہاں، حضرت یونس علیہ السلام جنہیں بحیثیت پیغمبر اللہ تعالیٰ کے انہیں یہ شرف حاصل ہوا. کسی بھی پیغمبر کو یہ شرف نہیں تھا کہ انہوں نے کسی جانور کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، رکوع و سجود کیے ہیں. جی ہاں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو جب سزا ہوئی اور مچھلی نے نگل لیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. جی ہاں، مچھلی کے پیٹ میں آپ نے رکوع کیے، سجود کیے، نماز کی ادائیگیاں کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے کیے کی معافی مانگی، جو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت وحی کے ذریعے نازل ہوئی ان پر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھیے اور آپ کو خلاصی حاصل ہو جائے گی.
چنانچہ آپ کی توبہ قبول ہوئی اور پھر مچھلی نے آپ کو کس طریقے سے سمندر کے کنارے پہ نگلا وہ میں آپ کو اس ولاگ میں بتا دیتی ہوں۔ تو ناظرین و حاضرین، اب میں بتاتی ہوں کہ ارشاد نبوی ہے کہ کسی بندے کو یہ کہنا روا نہیں کہ وہ یونس بن متی سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری تھی اپنے ایک پیغمبر بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، جن کی بابت اللہ کی طرف سے آپ کو یہ فرمائش کی گئی تھی کہ کم صبری میں ان جیسے نہ ہو جائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ بننے والے یونس کی طرح نہ ہونا۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 48 میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یونس یہ عجمی نام ہے اور متی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کے والد کا نام ہے یا والدہ کا، اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی پیغمبر بھی اپنی ماں کی طرف منسوب نہیں۔ آپ بنیامین بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ بعض نے دونوں کے درمیان یعقوب کا ہونا بھی بتلایا ہے۔ آپ موصل نامی بستی میں رہتے تھے جو نینوا کا ایک گاؤں تھا۔ آپ کی قوم بھی بت پرستی میں گرفتار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف مابعوث فرمایا کہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور بت پرستی سے منع کریں۔ آپ عرصہ دراز تک انہیں توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر انہوں نے صرف انکار و تکذیب سے ہی کام لیا۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب قوموں پر نازل ہوئے تھے ان کے بارے میں بتایا، لیکن وہی ہے کہ وہ اس قوم کو نہ ڈرنا تھا نہ وہ ڈرے، اور وہ کسی طریقے سے آپ کی باتوں میں نہیں آئے اور وہ گناہ پر گناہ کرتے رہے۔ تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی ناراض ہو کر اپنی قوم سے ان کے درمیان سے چلے گئے کہ معصیت پر اڑے بیٹھے ہیں اور اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں کتنا ان کو سمجھاؤں لیکن یہ بت پرستی نہیں چھوڑ رہے، لہٰذا میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں آیا تھا کہ اے یونس ان کو چھوڑ دو یا ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو یا میں ان کو اس عذاب میں مبتلا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ سنے بغیر، حکم آئے بغیر آپ اپنی قوم کو بدحال چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنین کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ چنانچہ قوم سے ناراض ہو کر آپ دریا کے کنارے آئے اور ایک چلنے کو تیار کھڑی کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر میں شدید طوفان آ گیا، جس کی طوفانی لہریں کشتی کو زبردست جھنجھوڑنے لگیں، ہچکولے کھانے لگیں اور قریب تھا کہ کشتی ان سب کو لے کر غرق ہو جاتی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ضرور اس کشتی میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، چنانچہ ہم سب مصیبت میں ہیں، لہٰذا قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا ہم اس سے خلاصی کر لیں گے۔ جس کے نام کا بھی قرآن نکلے گا اسے کشتی سے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جب قرآن دازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا، کس کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے بولا یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کی مدد نہیں کریں گے؟ تو یہ تو مطلب فرما بردار تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اس کی وجہ سے کوئی ہم ڈوب رہے ہیں یا غرق ہو رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر قرآن دازی کی تو دوبارہ آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ سب بھی اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا اپنے بندوں کو کہ میں کس طریقے سے اپنے نبی سے بھی ناراض ہو سکتا ہوں اور وہ کس طریقے سے مجھ سے توبہ کر کے مجھے
مجھے راضی کرتا ہے میرا بندہ۔ چنانچہ دوبارہ قرآن دازی کی گئی، دوبارہ آپ کا نام نکلا، سب کو تعجب ہوا، سب نے بولا نہیں یہ قرآن غلط نکلا ہے، ہم آخری دفعہ کرتے ہیں، تیسری دفعہ، اب جس کا بھی نام آئے گا اس کو سمندر میں اچھال دیا جائے گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام قرآن دازی میں نکلا۔ اب کرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو، آپ نے بولا کہ مجھے ڈال دو سمندر میں کیونکہ میرا نام نکل رہا ہے۔ چنانچہ سب نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، اور وہاں اللہ کے حکم سے ایک جو واقعہ پیش آیا وہ بتاتی ہوں میں، کہ چنانچہ لوگوں نے حسب قرارداد آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں ایک مچھلی بھیجی، جی ہاں، جس نے آپ کو نکل لیا، اس نے چبایا نہیں، آپ کو کوئی زخم نہیں ہوا، آپ کا کوئی بھی آپ کو خراش تک نہیں آئی، اور آپ ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، اس لیے نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ہی ان کی ہڈیاں توڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اپنے محبوب بندوں کی فکر ہوتی ہے اللہ پاک کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، نہ اس کو گوشت کھانا ہے، نہ اس کا، اور نہ اس کی ہڈیوں کو توڑنا ہے، خالی نکل جاؤ۔ چنانچہ اب آپ نے زبان حال و مقال سے رب ذوالجلال کو پکارا، جو ہر پوشیدہ بات کو سنتا ہے اور تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جی ہاں، مصیبت زدہ کو جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بہت مصیبت میں آ گئے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، سب کی آوازیں سنتا ہے چاہے وہ کتنی ہی پست اور کمزور ہوں۔ جی ہاں، ایک بندہ لاغر ہے، ایک بندہ کمزور ہے، بہت زیادہ لاچار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک اور لطیف ہو، ہر دعا سنتا ہے چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ چنانچہ آپ نے مچھلی کے پیٹ سے آواز دی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس سے پہلے بھی اور مچھلی کے منہ میں جاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ اسے اپنے سامنے پاتا ہے۔ اور نبی صادق علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جو فراغی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی میں یاد رکھتا ہے، تنگی میں یاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہم پر بے تحاشا اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے تو انسان دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی دنیا میں محو ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا دماغ اللہ کی حمد و ثنا کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو سب کچھ تو پرووائڈ ہو گیا ہے، تو وہ کس چیز کا شکر ادا کرے، کس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کے لیے بیٹھے، نماز پڑھے، پھر دعا کرے۔ چنانچہ وہ جب، لیکن ایک مومن بندہ جب ان تمام سہولیات کو حاصل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس پر برا وقت آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی کس طریقے سے مدد فرماتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے جب آپ کی تسبیح کی آواز سنی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، خدایا ہم نے ایک اجنبی جگہ سے کمزور سی آواز سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، آپ کا وہی نیک بندہ جس کے نیک اعمال روز تیری طرف اوپر آتے تھے؟
سبحان اللہ، دیکھیے ناظرین و عازرین، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال کی حاضریاں لگتی ہیں، فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جی ہاں، اس پر فرشتوں نے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت آپ بے حد ضعیف البدن تھے، آپ کا جو بدن تھا وہ نہایت کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس آزمائش سے اس لیے نجات دی کیونکہ آپ نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا تھا جس کے واسطے مانگی دعا رد نہیں کی جاتی، اور جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ کیا یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی؟ ناظرین و حاضرین، میرا آپ سے سوال ہے، یا پھر یہ پورے امت محمدی کے لیے یہ دعا تھی؟ جی ہاں، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ دعا تھی۔ یہ وحی کے ذریعے جب یہ دعا آپ یونس علیہ السلام تک پہنچی اور آپ یہ دعا پڑھی تو یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے جب ہم مصیبت میں ہوں، بہت کمزور لاچار ہو چکے ہوں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم اس کا وظیفہ کرتے ہیں، 1.25 لاکھ بار یہ پڑھتے ہیں، بہت جلالی وظیفہ یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو بہت اہتمام سے، احترام سے، عقیدت کے ساتھ اور پختہ ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور بضرور قبول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نہیں، بلکہ جو میرا سوال تھا کہ کیا یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی، تو اس کا جواب ہے جی نہیں، ان کے لیے خاص ضرور تھی، مگر سب مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ جو بھی اس دعا کو مانگ لے دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم اہل ایمان کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ یہ ہے اس دعا کے قبول ہونے کی شرط کہ ہم ایمان والے، پکے ایمان والے بنے۔ جی ہاں ناظرین و عازرین، ایک تو ایمان والے ہیں، دوسرا ہمارا ایمان کمزور ہے، تو پھر وہ دعا یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے۔ اگر ہم پکے ایمان والے ہیں، عقیدے کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قوم یونس نے عذاب دیکھا تو توبہ و استغفار کرنے اور سخت نادم ہونے لگے، چنانچہ انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے اور ہر چوپائے کو اس کے بچے سے جدا کر کے اللہ کے آگے رونے دھونے لگے۔ مرد، عورت، بچے، بچیاں، مائیں سب زار و زار رو رہے تھے۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا جو رات کے ایک سخت ٹکڑے کی طرح ان کے گھروں کی دیوار تک پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی آیت نمبر 98 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یہ سب احوال بیان کیے ہیں۔ آپ وہاں جا کر اس کو سن سکتے ہیں کہ کس طرح کا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ ان کی طرف خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے یونس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 147-148 کا یہ ترجمہ ہے۔ جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ایسے الفاظ اور کسی نبی کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ مثلا جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں جا بیٹھے، اس وقت قرآن ڈالا تو زک اٹھائی، پھر
مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ اور وہ ذنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، اور اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کر کے بیٹھ رہی ہے اور مچھلی کا لقمہ، جی ہاں، مچھلی کا لقمہ بننے والے یونس کی طرح بے صبر نہ ہو جانا۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی آوری میں نہ یاد ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوتا۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 48-49۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس طرح تو سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا کہ جب وہ بے حد نافرمان ہو گئیں تو پیغمبروں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں ابھی اللہ پاک کا حکم صادر نہیں ہوا تھا، ابھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنے بغیر ناراض ہو کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی غم و غصہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طریقے سے عذاب میں ڈالا، اور خیر عذاب کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب، اپنے پیغمبر کا رکوع سجود بھی دیکھنے تھے مچھلی کے پیٹ میں جو انہوں نے وہاں ادا کیے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب ظالم لوگوں کی جان قبض کرتے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس و لاچار تھے، اس لیے ہجرت نہ کر سکے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، کہیں بھی ہجرت کر جاتے یہ دوزخ میں جائیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ کمزور لوگ جیسے عورتیں، بچے جن کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں تھا وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی مرے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ بہتی نہریں والی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ثواب اور انعام ملا ہے، بدلہ ملا ہے۔ سورہ آل عمران ہے۔ اور ہجرت نہ کرنے والوں پر عذاب بھی سن لیجئے، ان پر عذاب بھی سن لیجئے۔ جو لوگ ایمان تو لے آئے پر ہجرت نہ کی، تو جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا یہ بھی تو قوم کو چھوڑنا ہے۔ حضرت ہود نے بھی ویسا ہی کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی صاف آتا ہے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا، اے قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو چھوڑا، فرمایا کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی قوم کو چھوڑا، فرمایا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے کہ صبر ہی قوت بھی ہے اور سبب غلبہ بھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو مرحلہ صبر کے پورا ہونے، اس کی مدت کے کامل ہونے سے پہلے چھوڑا تھا، تو اس صورت میں یہ صبر نہ کہلائے گا بلکہ وہ بے صبرے کہلائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کا غم و غصہ بھی ان پر نازل ہوا، اور پھر انہوں نے وحی کے ذریعے جو آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کی دعا قبول کی اور ان کی توبہ قبول کری، اور مچھلی نے آپ کو ایک سمندر کے کنارے اگل دیا۔ تو ناظرین و حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر وہاں کے تمام لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ
دین کے اور صراط مستقیم کے راستے پر چل دیے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ترین واقعہ ہے ناظرین و ناظرین۔ ہمیں بھی بہت مشکل حالات ہوں تو ہمیں بہت مصیبت زدہ ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں میں ایک بات مینشن کروں کہ یہاں کنتو ہے، بہت سے لوگ کنتم پڑھتے ہیں، تم، تامیم پیش تم، یا کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو من الظالمین، کیونکہ اگر ہم کنتم پڑھیں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں زیر زبر پیش ہر چیز، ہر ورڈز کو، حروف کو دیکھ کر اور صحیح مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو ناظرین و ناظرین، یہاں میرے ولاگ کا اختتام ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور دوبارہ یاد آ گیا ہوگا، یاد دہانی بھی آ گئی ہو گئی ہوگی، اور امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ اور اگر جس نے میرا وہ بلاگ نہیں دیکھا تو اس میں میں نے یہ واقعہ دوبارہ پیش کر دیا ہے، آپ کے لیے اندر سے ہدایت بھی ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کو ضرور اپنے وظائف میں شامل کریں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کی بے حد فضائل و برکات ہیں، بے شمار، بے انتہا فضائل و برکات ہیں، جس کا شمار ممکن ہی نہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، بہت عقیدے کے ساتھ آپ اس کی ادائیگی کریں، اس کو پڑھیں، بہت احترام کے ساتھ، بہت مقدس ترین آیت ہے یہ، اس کو اسی طریقے سے ادائیگی کریں گے۔ انشاءاللہ کل میں ایک اور اچھے بلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آؤں گی، اور دوبارہ کل الحمدللہ 12 ربیع الاول ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور کس طریقے سے ہمیں اس مبارک دن کو منانا چاہیے، کس طریقے سے محفل میلاد منعقد کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا ہے ہمیں ربیع الاول کے پورے مہینے میں۔ 12 ربیع الاول تو اسپیشلی ہے ہی ہم سب کے لیے، لیکن یہ پورا مہینہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فضائل و برکات کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔